औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरी पहचान। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह से इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए हकीकत बात है ये कि कुछ न कुछ मालो असबाब की, साजो सामान की ज़रूरत हुआ करती है और ये साजो सामान सिर्फ ज़रूरत ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको इतनी अहमियत ना दी जाए कि अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, माल की मोहब्बत उस पर हावी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पैरवी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हुब्बे माल, हुब्बे ज़र, हुब्बे दौलत, हुब्बे दुनिया, ये वो तमाम चीज़ें हैं नाज़रीन मोहतरम जो तमाम ही बुराइयों की बिल्कुल जड़ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक ज़कात अदा करना, सदका व खैरात अदा करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे माल की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। ये भी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि हम सदका व खैरात करते हैं तो वो माल बढ़ता है, सदका देने से माल कम नहीं होता। जनाब, आज का हमारा मौजू भी यही है, यानी माल की मोहब्बत। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरा माल। उसका माल तो वो है कि जो उसने पहना, जो उसने खाया या उसने पुराना कर दिया या फिर आगे भेज दिया, यानी सदका व खैरात कर दिया, क्योंकि ये माल तो हमारे मरते ही उसके वर्सा का माल कहलाता है, वर्सा का माल बन जाता है। हमारा माल तो वो रहता ही नहीं। इसी तनाजुर में आज इंशाअल्लाह ताला हमें तालीम फरमाएंगी हमारी मेहमान शख्सियात जो माल की मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगी, इसी मौजू के मुताबिक गुफ्तगू फरमाएंगी और हमारी इस्लाह, हमारी तालीम फरमाएंगी। हमारे साथ पहली मेहमान शख्सियत जो तशरीफ़ फरमाए हैं, जो बहुत ही फ़िक्री और इस्लाही और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं, हमारी पसंदीदा स्कॉलर हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खातमी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं इम्तियाज़ आपा? जी खुश आमदीद कहते हैं आपको मेरी पहचान में। उनके साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं उनका भी एक जुदागाना अंदाज़ है, माशाअल्लाह उमदगी से गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़रमीना साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इम्तियाज़ आपा, जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन की खिदमत में भी अर्ज़ किया कि जो मौजू है हमारा माल की मोहब्बत, माल की मोहब्बत के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहदीस मुबारका में क्या इरशादात मिलते हैं, इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया बनाई और दुनिया के फितनों में से एक फितना माल की मोहब्बत है। आप देखिए तो कुरान मजीद में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तगाबुन में इरशाद फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तो माल और औलाद सबसे बड़ी आजमाइश भी है इंसान के लिए और इस आजमाइश से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों ही बड़े मरगूब हो जाते हैं नफ्स को जी। और नफ्स यूं एहसास दिलाता है कि जैसे दिल में उसके बिठा दिया है उसने माल और औलाद की मोहब्बत को और वो अल्लाह की मोहब्बत से दूर होता चला जाता है। इसलिए इसको फितना, आजमाइश, इम्तिहान भी करार दिया गया। फिर आप देखें तो एक जगह इरशाद बारी ताला है कि वन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद हो जाता है। हाँ। दौलत को महबूब बना लेता है। वो समझता है कि बस मुझे दौलत ही चाहिए और उसको बेचैनी लगी रहती है, इसराब लगा रहता है, हर वक्त जो धुन लगी हुई है कि मैं माल को कैसे हासिल करूं। हाँ। तो उसका यहाँ जिक्र आया कि इंसान जिसे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी थी अपने उस मालिक को भूल के तो माल की मोहब्बत में इतना गर्क हो गया है। फिर आप देखिए तो एक जगह इरशाद बारी ताला अल्लज़ी जामा मालम व अद्ददहु, माल को गिनता है, जोड़ता है, जमा करता है। फिर वो क्या आगे फरमाया यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करता है
کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا یا مال اس کو لافانی کر دے گا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ مال جو تم جمع کر رہے ہو، جس مال سے تم محبت کر رہے ہو، یہ تمہارے کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر آگے فرمایا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُطَمَا، یُنْبَذَنَّ کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں حقارت سے کوئی چیز پھینک دینی، کہ کوئی اتنی وہ بیکار ہو جائے، تو جیسے جوتا پرانا ہو جائے تو اس کو حقارت سے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح تمہیں خطمہ اس آگ میں پھینک دیا جائے گا کہ جس کی آگ کے شعلے تمہارے دلوں کو چھو رہے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس سونے اور چاندی کو جمع کرنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال جو ہے اسے ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، مگر اس کی محبت کو دل میں نہیں بٹھانا۔ یا آپ دیکھیں یہ گلاس ہے، جس میں پانی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ اس میں کوئی اور مشروب نہیں ڈال سکتے، بھائی نہیں، دل کا معاملہ ہے۔ دل میں اگر آپ نے مال کی محبت رکھ لی تو اللہ کی محبت تو بڑی حیا والی ہے، حضور کی محبت۔ جب دل خالی نہیں ہوگا مال کی محبت سے تو اس میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی محبت کیسے آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام کو فرمان مبارک ہے کہ بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ بھی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک مسلمان کے دل کے اندر مال کی محبت، جاہ کی محبت آئے تو اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر معاف کر دو تو عزت کم نہیں ہوتی، اور باقی دونوں چیزیں مال سے چونکہ متعلق ہے کہ جو سوال کے لیے منہ کھول لیتا ہے، جو سوال کرنا شروع کرتا ہے، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے، محتاجی کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ پھر اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صدقات نفلیہ پر زور دیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ پر، اور ان کے لیے بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں کہ جو ترغیب دیتی ہیں کہ مال کی محبت دل سے نکلے تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ شکرانہ ہے اس کی نعمتوں کا، مگر دل اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی محبت سے پرنور رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زرمینہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بہت عمدگی کے ساتھ ماشاءاللہ امتیاز آپا نے بھی ارشاد فرمایا، ہم اپنے صوفیہ کی، اولیاء کاملین کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے تعلیمات سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے مال کی مذمت کی ہے۔ اولیاء کاملین کی جو گفتگو ہے یا ان کے افکار ہم پڑھتے ہیں، مال کی آفات اور مذمت بیان کی ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جب ہم صوفیہ کرام کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں، بزرگان دین کے حوالے سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ بات ہم پہ مکمل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا انداز تربیت لوگوں کا وہی تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، رب کی محبت کا حصول، رب کی قربت کا حصول، اس کو ممکن بنایا جائے۔ اور بیسکلی جب ہم رب کی محبت کی طرف یقیناً متوجہ ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے سارے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں ان برکات کی وجہ سے۔ تو صوفیہ کرام نے ہمیشہ مال کی مذمت فرمائی، کثرت مال کی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہو جتنا بآسانی آپ اپنی لائف کو سپینڈ کر سکیں، کیونکہ یہ ہماری معاشی استحکام کی ضرورت بھی ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، لیکن کثرت مال اور دل میں مال کی محبت رکھنے سے انہوں نے منع فرمایا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ رب کی طرف ہماری یکسوئی ہو، کیونکہ جو یکسو ہو جاتا ہے وہ ہر سو ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء کاملین نے ہمیشہ ظاہری زندگی سے، تاکہ انسان پرہیز کرے، ظاہری زندگی سے بچ کے اس کا جو اصل ہے وہ اصل کو یاد رکھے، بیلنس ضرور کرے لیکن اصل ہے رب کی قربت کا حصول۔ تو انسان نے جب رب کی قربت کو حاصل کرنا ہوتا ہے زینب، تو بہت سارے روحانی مدارج کو ایز وی نو طے کرنا ہوتا ہے۔ تو مال گویا زہر قاتل کی طرح ہے کہ اگر مال کی محبت دل میں بسی رہے گی تو انسان اپنے ان روحانی مدارج کو آسانی سے طے نہیں کر سکتا، گویا ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیونکہ جیسے ابھی امتیاز بھائی جان نے بہت خوبصورت بات کی
کہ ایک گلاس آلریڈی فل ہے. اگر ہمارے دل میں خواہشات ہیں, حرص ہے یا مال کی محبت ہے دل کے اندر, دل خالی تو نہیں ہے نا. تو اسی لیے کہتے ہیں جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو من کے پیالے کو صاف کر کے بیٹھے, تاکہ اس میں رب کی کرنیں, رب کے نور کی کرنیں ہم سمیٹ سکیں. دل میں صرف اللہ کی نورانیت اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سلطان یحییٰ جو عرب کا حکمران تھا, اس کو بہت زیادہ زینب خواہش ہوتی تھی کہ وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے. اس پہ وہ تفاخر سے بھی کام لیتا تھا, فخر کیا کرتا تھا. تو ایک روز جب وہ اشرفیاں, مال, درہم وغیرہ تقسیم کر رہا تھا تو ایک صوفی بھی کارنر میں بیٹھا تھا, بالکل ایک کونے میں الگ تھلگ. تو ایک درویش وہاں پہ تشریف فرما تھا. تو جب وہ کہتے ہیں, جو حکمران ہوتا ہے, کہ آپ سب آئیے اور مال لے لیجیے, لوگ لائنز میں لگ جاتے ہیں. اور جب وہ صوفی سے کہتے ہیں, اس درویش سے, کہ آپ بھی آئیے, لیکن وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کے مال سے بالکل لا تعلق ہو کر. کہ وہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر فرمایا کہ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے, وہ مرد درویش کے حق نے جس کو عطا کی انداز خسروانہ. یعنی اس کو بالکل دنیا سے دلچسپی اولیاء کاملین کو اس طرح کی, اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ جس طرح سے عام لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہمیں مال کی حب ہے یا مال ہمیں بہت زیادہ چاہیے. اس کی ریزن کی جانب چلیں تو جب ان سے ریزن دریافت کی جاتی ہے کہ آپ بھی مال کے لیے آئیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ چیز نہیں دے سکتے ہو جو مجھے چاہیے. یعنی ان کا مقصد ہے نا کہ رب کی قربت کا حصول. تو وہ آگے سے غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ تفاخر کیا کرتا تھا نا حکمران. تو وہ ان سے ریزن دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دے سکتا ہوں, آپ پیالہ تو لے کر آئیے. جب وہ پیالہ لے کے آتے ہیں, لکڑی کا کالا سا پیالہ ہوتا ہے, جب وہ لے کر آتے ہیں اور اشرفیاں جب حکمران اس میں ڈالنا شروع کرتا ہے تو زینب کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے اشرفیوں کی, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن وہ ضد میں آ جاتا ہے حکمران اور بار بار اشرفیاں جب ان کے پیالے میں ڈالتا ہے, لیکن اشرفیاں آگے سے نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا, صوفی سے دریافت کیا جاتا ہے یہ کون سا پیالہ ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے. تو صوفی نے بڑی خوبصورت وضاحت کی کہ یہ انسان کی خواہشات کا پیالہ ہے, اس کے نفس کا پیالہ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے, جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا. انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے, اس کی ایک خواہش پوری کریں تو وہ دوسری جانب لپکنے لگتا ہے, دوسری پوری کریں تو تیسری جانب ہوتا ہے کہ مجھے اب یہ بھی مل جائے. تو آپ کی بڑی خوبصورت جو حدیث آپ نے کوٹ کی کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, لیکن اس کا اصل سرمایہ اس کے نیک اعمال اور اس کی نیکیاں ہیں. یہاں میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ایک بار جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بحری بیڑا ڈوب گیا ہے, تو وہ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد آ کے بتایا جاتا ہے کہ نہیں, وہ خبر غلط تھی, اس کو تو دگنی فتح اور کامیابی اس کے حصے میں آئی ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب لوگ ریزن دریافت کرتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا, تو فرماتے ہیں جب مجھے بتایا گیا نا کہ میرا بحری بیڑا ڈوب گیا ہے, تو میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ میرے دل میں کہیں اس کے چھن جانے کا غم تو نہیں ہے, لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پھر جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس کو دگنی فتح ہوئی, تو میں دوبارہ سے اپنے دل میں جھانکا, کہیں مال کی محبت تو میرے دل میں نہیں آ گئی, لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا. تو ہمارے اگر روحانی مدارج ایک انسان اپنے رب کی طرف یقیناً طے کرنا چاہتا ہے تو مال, کثرت مال اور حب مال سے اجتناب کرنا ہوگا. بے شک. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ میری امت کا ایک فتنہ ہے اور وہ ہے مال کی محبت. تو اللہ رب العزت ہمیں مال کی محبت سے محفوظ فرمائے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ زرمینہ صاحبہ. آج کا ہمارا موضوع ہے مال کی محبت. اور پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شکر گزار بنو, تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا, شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. یعنی شکر کرنے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی, اللہ رب العزت اور آپ کو نوازیں گے پروردگار عالم. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس مزید سوالات بھی موجود ہیں. زرمینہ کے سامنے بھی کچھ سوالات پیش کریں گے. امتیاز آپا یہ بتائیے گا کہ مال و دولت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہمیں مال و اسباب کی ضرورت پڑتی ہے, پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان مال کے بغیر اپنی ضروریات کو, اس کی تکمیل کو پورا کر سکے؟ دیکھیں زینب, جو مال کی مذمت میں باتیں آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ مال کی جو آفات ہیں اور اس کی جو محبت ہے اس سے بچا جائے. ورنہ مال کو دنیا کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے, اسی سے آپ نے غذا اور لباس کا اہتمام بھی کرنا ہے.
اور آپ دیکھیں تو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ سعادت اخروی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے. صحیح. تو علماء نے اور خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ اس سعادت اخروی کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں اسباب ہیں، 3 چیزیں وسیلہ بنتی ہیں. اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ فضائل نفسی کیا ہیں کہ علم اور حسن خلق، یہ دونوں چیزیں سبب بنیں گی، وسیلہ بنیں گی اس اخروی سعادت کو حاصل کرنے کا. دوسری قسم میں انہوں نے رکھا فضائل جسمی کہ صحت اور تندرستی ہے تو تم عبادت کر سکو گے نا، تو تم اس سعادت کو حاصل کر سکو گے. اور تیسری چیز انہوں نے رکھی مال و اسباب، یہ خارجی اس کو فضائل قرار دیا. مال اسباب ہوتے ہیں تو اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، کسی غریب محتاج کے کام آتے ہو، تو یہی مال تمہارے لیے اخروی سعادت کا باعث بن جاتا ہے. یہ ایک پہلو سے میں نے اس کی وضاحت کی. دوسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو انسان کو اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں عطا کی ہیں. مرد کو کفیل بنایا ہے اور کفیل بناتے ہوئے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ مال کمائے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، جسے ہم کسب حلال کہتے ہیں. اور حلال طیب روزی کو تلاش کرنا اللہ نے اپنا فضل قرار دیا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو حلال اور طیب رزق کے لیے جو باہر نکلتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اسے عبادت قرار دیا کہ گھر سے باہر نکلنا، حلال روزی کی تگ و دو کرنا، اس کا یہ سارا عمل اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے خود تجارت کی، آپ خود سفر پر گئے. آپ وہ اتنا مشہور واقعہ ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بھیجا، میسرہ غلام آپ کے ساتھ تھا، تو تجارت تو سنت نبوی بن گئی. پھر آپ دیکھیے تو خاتون اول ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود تجارت فرما رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں انبیاء کرام کی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کام کیا کرتے تھے، لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا. پھر آپ دیکھیں تو صحابیات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ چمڑا رنگنے کا کام کرتے تھے. پھر تو یہ کیا ہے کہ مال کو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنی ضرورت کے لیے، حلال طیب پاکیزہ رزق کمانا ہے اور اس سے اپنی ضرورتوں کی بھی تکمیل کرنی ہے، اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے. تو ایسے مال میں کوئی حرج ہرگز نہیں ہے. اس حساب سے مال بہتر ہو جاتا ہے، اخروی سعادت کا بھی باعث بن جاتا ہے. اور آپ ایک اچھی مومن کی جو شان ہونی چاہیے، اس شان کے ساتھ اس دنیا میں مومن کو زندگی گزارنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی حلال طریقے سے، طیب طریقے سے رزق کمائیں، مال کمائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مال کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. جناب یہ بتائیے گا زرمینہ کہ مال کی طلب بھی نہیں ہے، لالچ بھی نہیں ہے دل میں، لیکن دولت کی فراوانی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، مال و اسباب بہت زیادہ ہے، تو کیا دولت مند ہونا بھی برا ہے کیا؟ دیکھیے زینب، جب مال کی دل میں طلب بھی نہیں ہے، حب بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو فراوانی عطا کر رکھی ہے، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ نوازتا ہوں، عطا کرتا ہوں. تو یہ وہ بات آ جاتی ہے حاضہ من فضل ربی. یہ سب کچھ جو ہے یقیناً رب تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے انسان کو عطا ہوتا ہے. تو دولت مند ہونا ہرگز برا نہیں ہے. ہمارے اسلام میں جیسے کہ بات جان نے بھی کہا کہ حلال رزق و روزی کمانے کے عمل کو بے حد سراہا گیا ہے، پسند کیا گیا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے عمل کو. لیکن اس میں یہ چیزیں جاننا بے حد ضروری ہے زینب کہ ہمارے سورسز حلال ہوں، حلال پر مبنی ہوں. ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، ہماری ترقی کسی کی خدا نخواستہ تنزلی کا باعث تو نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، اور آپ مکمل شرعی احکامات کے اکارڈنگ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کر کے مال کما رہے ہیں، اور آپ کے پاس فراوانی ہے، تو یقیناً آپ اس کا تریاق بھی کریں گے. وہ اس طرح سے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی راہ میں جو اس کے بندے ہیں ان پر خرچ بھی کریں گے، کہ جو مساکین ہے، جن کو کسی نہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. پھر صدقہ کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے، حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں مال کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم حق حلال سے کما رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ ترقی بھی عطا ہوتی تھی. اللہ پاک نے انہیں بے حد رزق، حلال رزق و روزی عطا کی ہوئی تھی، اور ان کو اللہ کا تاجر بھی کہا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا
भी फरमाई थी, और ये भी फरमाया गया है, अहादीस मुबारक का मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ मालदार जो होंगे उम्मत के, उनमें सबसे पहले जन्नत में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल होंगे। क्यों? क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ और रोज़ी इख्तियार करते थे, सुभान अल्लाह। और उसके साथ साथ वो अल्लाह की राह में भरपूर खर्च भी करते थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि उनके पास भी माल बेशबहा था, लेकिन उनके दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि उनकी हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि दिल में माल की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ऐसी ख्वाहिश के पीछे नहीं लगना चाहिए जो हमें बेजा और ख्वाहिशात के पीछे लगा दे। और इमाम गज़ाली ने भी बहुत खूबसूरत इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है कि एक इंसान जितनी माल की तलब करता है और मोहब्बत अगर जन्नत की करे तो उसे दोनों ही चीज़ें इसकी बरकत से अता हो जाए। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा वाक़या, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत ज़्यादा वो मालदार थे, माल दौलत था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता कर रखा था। तो जब उनका विसाल हो जाता है तो उनके बच्चों के पास वो माल आ जाता है, तो उनके बच्चे फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सारा माल खर्च कर देते हैं। तो जब उनसे दरियाफ्त की जाती है रीज़न के वालिद ने तो रखा हुआ था, आप भी रख लेते, तो फरमाते हैं कि वालिद ने इसको सांप और बिच्छू से भी ताबीर किया था, जैसे माल की मज़म्मत की और कसरत माल की या हुब्बे माल के हवाले से बात हो रही है, तो वो उसका तरियाक भी जानते थे। मैं नहीं जानता इसलिए मैंने, वो उसके हक़ाइक़ से आगाह थे, मैं नहीं जानता इसलिए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में उसको खर्च कर दिया, अल्लाह के लिए पेश कर दिया, अल्लाह के नेक बंदों के लिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास बहुत ज़्यादा माल दौलत था, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था, लेकिन उनके दिल याद इलाही से, मोहब्बत इलाही से मुस्तग़रिक़ थे, और वो महव थे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, इस तरह महव थे कि उन्हें मालो दौलत से गर्ज ही ना थी। बस गोया कलील माल पे जो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ज़ैनब, वो उस माल से बेहतर है कि जो कसीर हो और हम अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करें। तो हलाल रिज़्क़ और रोज़ी यकीनन एक बहुत बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। और जिस तरह से आपने बात की, जिक्र किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इसी तरह से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा साजो सामान पेश कर देते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। या माल की मोहब्बत बिल्कुल नहीं आपके दिल में, सारा सामान, और दरियाफ्त करने पर जवाब देते हैं कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अबू बकर के माल ने जितना फ़ायदा दिया वो किसी ने नहीं दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये माल की मोहब्बत, माल और असबाब की, और जो मैंने आपकी खिदमत में सवाल पेश किया था उसके तनाज़ु में बड़े दुख के साथ ज़मीना मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि हम बहुत सारे लोगों को जज करते हैं, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ना कि क्या दौलतमंद होना या बहुत ज़्यादा मालो असबाब होना, अमीर होना, हम बहुत से लोगों को जज कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, पता नहीं सही तरीके से कमाया है या नहीं कमाया। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये बदगुमानी है, बल्कि ये अल्लाह का फजल अगर किसी पर है तो हम क्यों किसी के लिए बदगुमानी रखें कि पता नहीं उसने किस जरिए से कमाया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम है, बहुत फजल करने वाला है, आप उससे मांगिए, वो यकीनन अता फरमाएगा। एक वक्फे पर जनाब हमें जाना है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के। मेरी पसंदीदा एयरलाइन PIA है और PIA हर टिकट के साथ आपको मौका दे रहा है गोल्ड सेविंग का। सो मेरी तरह आप भी अपने सफर के लिए PIA को मुंतखब करें, अपने मुल्क और इदारे की तरक्की में साथ निभाएं, पाकिस्तान और हमारे कौमी इदारों को मुस्तहकम बनाएं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है माल की मोहब्बत। दो मेहमान शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और मोहतरमा ज़रमीना साहिबा। माल के हवाले से गुफ्तगू जारी है कि इसकी कितनी मज़म्मत की गई है, किस कदर माल साजो सामान ज़िंदगी गुजारने के लिए हम जमा कर सकते हैं, और दीगर मामलात के हवाले से बहुत उम्दगी से गुफ्तगू फरमाई इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा ने भी, और हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें तालीम फरमाया कि माल को किस तरह से खर्च किया जाए। इम्तियाज़ आपा ये बताइएगा कि माल के अब दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से, क्योंकि आपने इरशाद फरमाया माल के हवाले से उसकी अफादियत, नुकसानात के, अगर बहुत ज़्यादा माल जमा करने की हिर्स हो इंसान के अंदर तो उसके क्या नुकसानात हैं। अब माल के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि हमें इस्लाम क्या तालीम देता है। ज़ैनब, इसको समझने के लिए आप पहले देखिए तो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, ग़िज़ा है, लिबास है, रिहाइश है, इलाज है, तालीम है, तरबियत है।
ان ضروریات سے آگے بڑھتا ہے تو وہ آسائشوں میں آ جاتا ہے، آسائشوں کو استعمال کرنا اس کی ضرورت بنتا چلا جاتا ہے. وہی آسائش ہوتی ہے پہلے جب نہیں تھی، اور جب آ گئی گھر میں تو ضرورت بن گئی. ان آسائشوں سے بھی آگے نکلتا ہے تو پھر تعیشات میں چلا جاتا ہے، اور تعیشات سے آگے بس کی وہ دلدل ہے کہ جس سے وہ نکل نہیں پاتا. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح سے مال کا استعمال جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اس صحیح استعمال کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے. اس میں پہلا استعمال لکھا کہ ذاتی استعمال. اب اسے غذا کی ضرورت ہے، اسے بھی ضرورت ہے، اس کے اہل و عیال کو بھی ضرورت ہے. عبادت کے لیے بھی اسے ضرورت ہے. عبادت کے لیے کس طرح کہ جیسے اس نے حج پر جانا ہے تو اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی، جہاد کرنے کے لیے اسے سواری کی ضرورت ہوگی. تو عبادت کے لیے بھی مال خرچ کرنا یہ 100% جائز ہی نہیں بلکہ اخروی ایک فوز و فلاح کا سبب بنتا ہے. پھر عبادت میں استعانت، جیسے آپ نے گرم پانی کے لیے آپ نے ہیٹر کا ارینج کر لیا، آپ نے کچھ ایسا ارینج کر لیا کہ جس سے آپ کو وضو میں آسانی ہو رہی ہے. اگر وہ تکلیف ہوتی ہے تو جانماز تھوڑا اچھا آپ نے بچا لیا. تو ذاتی استعمال پر، اہل و عیال پر جو ضرورتوں پر خرچ کرنا، اسی طرح عبادت کے لیے استعمال کرنا، عبادت میں استعانت کے لیے استعمال کرنا، یہ جائز قرار دیا. دوسرا آتا ہے لوگوں کے لیے. دیکھیں اسلام نے مہمان نوازی کو بہت پسند کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اختصار سے اسلام کی تعریف کیا کہ سلام کو پھیلانا اور مہمان نوازی کرنا، کھانا کھلانا. تو ایک کھانا کھلانے کی ترغیب ملتی ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے. تو آپ اپنے دوست احباب کو آپ گھر میں بلاتے ہیں یا گھر وہ آتے ہیں کسی طرح سے. آپ دیکھیں تو ہمارا نظام ہی ایسا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کی دعوت ہے، شادی پر ولیمے کی دعوت ہے. تو اس طریقے سے مختلف عیدین آ جاتے ہیں تو عیدین کے تہوار پر پسند کیا گیا کہ ایک دوسرے کو کھانے پر بلانا، دعوت کرنی. تو آپ لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب پر خرچ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی. 40 گھروں تک حد قرار دی دائیں بائیں کی کہ پڑوسیوں کی حد ہے، اور پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہ سوئے. تو ان کا خیال رکھنے کے لیے مال خرچ کرنا ایک اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، پسند کرتا ہے. اسی طرح محتاجوں کو، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھنا، ان پر مال خرچ کرنا. تو یہ آپ لوگوں کی زمرے میں آ گیا. ایک آپ نے ذاتی استعمال میں مال کو لائے، پھر لوگوں پر آپ نے استعمال کیا ان کے فائدے کے لیے، ان کو ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے. تو اللہ کی راہ میں پسندیدہ ہوا. اب تیسری قسم آتی ہے رفع عامہ کے کام کرنا، ایسے جس سے اجتماعی طور پر معاشرے کو فائدہ ہو. آپ کسی جگہ مسجد نہیں تھی، آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کروا دیا، آپ نے اس کے لیے پوری طرح ارینج کر دیا. پھر اسی طرح آپ نے یتیم خانہ کھلوا دیا، آپ نے بے سارا خواتین کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کروا دیا. تو یہ سارے کیا ہے، پھر اور آگے بڑھے، پل بنوا دیے، سرائے بنوا دی، ہوٹلز بنوا دیے، لوگوں کو سہولت ملی جس سے صدقہ جاریہ بنتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو بھی فائدہ ہے اور آپ کی اخروی زندگی بھی سنورتی چلی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ ان تینوں کیٹیگریز میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے بہت سے ایسے کام آ جاتے ہیں جنہیں ہم کر سکتے ہیں اور جن سے ہم اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں. مال اگر زیادہ ہوتا ہے تو معصیت پر لے جا سکتا ہے، گناہوں پر لے جا سکتا ہے، کیونکہ گناہوں کے اسباب مہیا ہونا مال کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے. بس اسراف سے کام نہ، ہاں جی. تو اسراف سے، تبذیر سے بچنا ہے، اس کی جو غلط استعمالات ہیں ان سے بچنا ہے. تو آپ جو جائز استعمال ہے ان کو کرتے ہوئے آپ اللہ کی رضا کو حاصل کریں. سبحان اللہ. جیسے کہ دین اسلام میں اعتدال کے راستے کو پسند کیا ہے، تو ہم اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے اگر اس طرح سے جیسے کہ امتیاز آپ بتا رہی ہیں اپنے مال کو استعمال کریں تو بہت ہی بہترین ہے اور صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے صدقہ جاریہ کی ہمیں بھی اللہ رب العزت اس طرح سے مال خرچ کرنے کی توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. زرمینہ یہ بتائیے گا حرص اور لالچ کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات ملتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا. جی زینب، دیکھیے حرص عربی میں کہتے ہیں اور لالچ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو یقیناً اس سے منع فرمایا گیا ہے. جیسے شروع سے پروگرام میں سے یہی بات چلتی آ رہی ہے کہ حب مال یعنی مال کی محبت کو دل میں نہیں رکھنا. آپ اپنی زندگی اس سے گزاریں رہنما اصولوں کے ساتھ جو ہمیں اسلام نے عطا فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ سے ہوتا ہے آپ ضرور گزاریے. اسی طرح سے حرص اور لالچ کے حوالے سے بات کیجیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا، اور اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ خواہشات تو زینب فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں،
سوری ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں نا. تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. حضرت سالبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ زہد و تقویٰ کے پابند تھے زینب, اور بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے تھے, بیشتر ٹائم مسجد میں گزارا کرتے تھے. تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں تنگ دست ہوں تو میں مالدار ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تھوڑا سا ناپسند فرمایا کہ ظاہر ہے وہ اللہ کے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب بتا, اس سے بڑی تو کوئی اور دولت نہیں ہو سکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم میری طرح ہو, یعنی بے شک آپ تو نور ہیں, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات زندگی کے لیے جسٹ مال تھوڑا بہت رکھتے تھے, اور وہ بھی کسی اور کو ضرورت ہوتا تھا زینب تو اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے, مال غنیمت آتا تھا یا کچھ بھی اس طرح سے جس سے ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دینار اور درہم بنائے گئے تو شیطان نے سب سے پہلے اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگائے تاکہ انسان کو, مسلمان کو بہکانا آسان ہو سکے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا بارگاہ اقدس میں, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح سے ادا کرو کہ گویا زندگی کی آخری نماز ادا کرے, اور کوئی ایسی زبان سے الفاظ اور ایسی بات نہ نکالو جس میں بعد میں تمہیں کسی سے معذرت کرنی پڑے. اور پھر حب مال سے بھی منع فرمایا گیا کہ تم مال کی کثرت سے پرہیز کرو اور دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کرو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو توقعات کا پیالہ ہوتا ہے زینب وہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں ہی رہتا ہے, اس لیے اس سے پرہیز کیا جانا بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ امام غزالی کا ایک قول ہے کہ مال کی محبت انسان کو ہلاکتوں تک لے جانے والی ہے. آپ دیکھیے نا کہ جب ایک انسان مال کی حب میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے فلاں کے پاس یہ چیز ہے مجھے مل جائے, اس پہ یا تو وہ کنٹینٹ ہو جائے, وہ مطمئن نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے وہ بھی مل جائے, اور یہ لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے تا وقت یہ کہ وہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ, ایک شخص تیزی سے جا رہا تھا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے یا ماں باپ کے لیے حلال رزق و روزی کا اہتمام کرنے جا رہا ہے تو یہ شخص اللہ کے راستے پہ ہے, لیکن اگر یہ اسی تقدو میں جا رہا ہے کہ فلاں مجھ سے زیادہ مال نہ کما لے اور میں جلدی سے تمام یا ہرس میں جا رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے پہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے خواہشات کا ایسا سمندر ہوتا ہے جو حق تلفیوں کی جانب لے جاتا ہے, جھوٹ دھوکہ دہی کی جانب, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو آپ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے زینب تو وہاں پہ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک مجھے مال کی ہرس سے بچا. اور جب لوگوں نے ریزن دریافت کی تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ مال کی جو ہرس ہے یا جو لالچ ہے وہ انسان کو جھوٹ کی جانب لے جاتی ہے, دھوکہ دہی کی جانب لے جاتی ہے, کسی کی حق تلفی کی جانب لے جاتی ہے, کسی کا دل توڑنے کے عمل کی جانب لے جاتی ہے. تو اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک مجھے اس سے محفوظ فرما. پھر عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت کو دل میں نہیں بسانا چاہیے. ان کے قول کا مفہوم ہے کیونکہ یہ مال کی جو محبت ہے یا دولت کی جو محبت ہے, جب ہم اس کے قیدی بن جاتے ہیں تو یہ ہمیں گمراہی کے راستے کی جانب لے جانے والے بن جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بزرگان دین کا رستہ ہے, جو صوفیہ کرام نے ہماری اصلاح کی, ہمارے لیے جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طرز عمل تھا, وہ بہترین ہمارے لیے زیادہ رہا ہے. کہ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر دیکھ کے جو سادہ ہوتا ہے اربان کی چارپائی, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسرو کسرا تو عیش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے بادشاہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگ دنیا خرید لیں اور میں آخرت. تو ہمیں یقیناً نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنانا ہوگا, جس سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں گے حلال رزق و روزی کما کے, اور یقیناً پھر اس کا ہم یہ عمل بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے کہ ہم دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. جہاں ہماری ضرورت ہے وہاں ہم اس کو تقسیم کریں تو اللہ پاک کا شکر. اور زمینہ جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے حدیث بھی پیش کی, مجھے وہ بات یاد آئی کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر اس چٹائی کے نشان بن گئے. ہم اتنے آرام دہ بستروں پر ہیں, ہم اتنے آرام دہ گھروں میں ہیں, جب ہم وضو کے لیے پانی کا نل کھولتے ہیں اور پانی کو استعمال کرتے ہیں, گرم پانی ہمیں میسر ہے, اس کے بعد بھی ہم ان عبادتوں سے, نمازوں سے, اللہ رب العزت سے اتنے دور ہیں, اتنے غافل ہیں. پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے, اپنا فضل و کرم فرمائے. وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, مفہوم کیوں یوں ہے
کہ میں تنگی میں بھی آزماتا ہوں، فراغی میں بھی آزماتا ہوں، بدحالی میں، بد امنی میں، جنگ میں، امن میں، ہر طرح سے وہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں آزماتا ہوں. یہ تمام چیزیں فراغی یعنی جو مال کی کثرت ہے اس سے پروردگار عالم ہمیں دور فرمائے اور یہ تمام چیزیں ہماری آزمائش کا سامان نہ بنے. امتیاز آپا کوئی میسج لاسٹ میں دینا چاہیں ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب، ایک بڑا اصول بتا دیا ہے بزرگوں نے کہ دنیا داری میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور دین داری میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو. تو جب پیچھے والوں کو دیکھو گے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر گزاری سے تمہاری گردن جھک جائے گی. تو اللہ کے شاکر بنے رہو کہ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے تم اس کے بھی حقدار نہیں تھے. الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاکتوں میں ڈالا ہوا ہے، غفلت میں ڈالا ہوا ہے. تو کثرت کی خواہش نہ رکھو. یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اسے کتنی دیر ساتھ رہنا ہے. تو اصل تو وہ نیک اعمال ہے، کسی کی مدد ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جس سے انسان پہچانا جائے اس کے جانے کے بعد بھی. بالکل صحیح. اور وہی بات مجھے ابھی یاد آ گئی نا کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں، جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے بڑھنے کے بعد ہمارے ورثہ کس طرح سے اس کو استعمال کریں ہمیں نہیں معلوم، کس طرح سے اس کا بٹوارا ہو، کس ضمن میں اس کو استعمال کیا جائے ہمیں نہیں معلوم. زرمینہ کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کثرت مال کی جو حب ہے وہ انسان کو خسارے کی جانب لے جاتی ہے. کیونکہ زینب دیکھیے انسان خیر اور شر کی تمیز کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اس لالچ میں اس حد تک پڑ جاتا ہے. اور آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ بعض اوقات ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ بینک میں پیسے رکھے رہ جاتے ہیں اور انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ اکبر. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ بھی ہم ادا کریں گے. اور کیا اس حوالے سے امتیاز آپا ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کی، بعض جگہوں پہ آپ سنتے ہیں مال کے حوالے سے تو انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. زرمینہ ماشاءاللہ آپ نے بھی نمائندگی کرتے ہوئے بہت ہی عمدگی سے ماشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کی. دونوں ہی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بس یہ آخر میں یہ ضرور کہیں گے اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم، جتنا ہے جو ہمارے پاس میسر ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جب فرما دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ و خیرات سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، یہ تمام باتیں طے شدہ ہیں، ایک کلیہ ہے جو طے ہو گیا ہے. پھر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ رب کائنات بہت کافی ہے ہمارے لیے. اپنی تمام تر فکریں، پریشانیاں، ہر چیز اس رب کائنات کے سپرد کر دیں. تمام فکریں اپنے اوپر لے کر نہ بیٹھیں، صرف اس رب کائنات کے حوالے جب اپنی تمام فکروں کو کر دیں گے اس کے بعد اپنی سی کوشش کریں جہاں پر آپ کوشش کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ صحیح کر سکتے ہیں، صحیح بار بار کوشش کرنے کو کہتے ہیں. آپ اپنی ہمت سے کام کیجئے، ضروری اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کیجئے. جو پریشان لوگ ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے. اس رب کائنات کی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو عطا کرنے والا ہے. وہ مانگ لیں اس رب سے تو وہ ضرور عطا کرے گا. جو ہمارے پاس ہے جتنا بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت مال و اسباب ہو تبھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ایک کھجور دے دیں، ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، نہ جانے اللہ رب العزت اس کے صلے میں ہمیں کیا عطا کرے ہمیں نہیں معلوم، اس کے صلے میں ہمیں کیا کچھ مل جائے ہمیں نہیں معلوم. اس کے ساتھ مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے، ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.